अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, क्या हाल है आपका? बहुत दिनों के बाद आपसे रब्ता हो रहा है। मेरे कुछ तलबा ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ असातिज़ा ने मुझसे दोबारा रब्ता किया और मुझसे फरमाइश की कि मैं दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर दूँ। काफ़ी वक्त गुजर गया, मैं दोबारा से ऑनलाइन नहीं हुई हूँ। आज मैं आपको 11वीं जमात बलूचिस्तान बोर्ड की ख्वाजा मीर दर्द की पहली जो ये गज़ल है इसको मैं आपको समझाती हूँ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अजीज तलबा और मुझे सुनने वाले मेरे साथियों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक तो ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद लोगों का भी भला हो सके। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चों के पास अक्सर गाइडेड बुक्स नहीं होती, मगर ऑनलाइन पढ़ने की सहूलत उन्हें मैसर होती है। चुनाचा अगर इन्हें आप शेयर कर दिया करें तो दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। इल्म जो है वो बढ़ता है बांटने से, और इल्म की ख्वाहिश रखने वाले जब इसको मांगते हैं किसी से तो आप ये समझें कि कई नस्लों की आबियारी हो जाती है, बहुत से लोगों का भला हो जाता है। तो ये जो भी हम काम कर रहे होते हैं, मैं क्योंकि एक टीचर हूँ, उस्ताद होने के नाते मेरा मकसद ये है कि आप तक अपना नॉलेज पहुँचा दूँ। उसमें तरमीम, इजाफा और इस्लाह की गुंजाइश तो रहती ही है। मैं एक मामूली सी अपने आप को एक आम से मुकाम पर समझती हूँ। मुझसे बहुत आला लोग मौजूद हैं तो मैं ना होने के बराबर हूँ, मगर अपनी से कोशिश कर रही हूँ। बुनियादी तौर पर मेरा मकसद अपने कॉलेज की तलबा की मदद करना है, मगर इससे ज़ाहिर ये एक ऐसा इदारा होता है कि आप यहाँ पर सबकी मदद कर रहे होते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल है। फुर्सते जिंदगी बहुत कम है, फुर्सते जिंदगी बहुत कम है, मुख्तनिम है दीद जो दम है, दिले सद चाक है गुले खुंदा, शादी व गम जहां में तवाम है, दीनो दुनिया में तू ही जाहिर है, दोनों आलिम का एक आलिम है, खैर शर को समझ के हैं दो जहर, सांप की जीस्त ही तुझे सम है, मत इबादत पे फूलियो जाहिद, सब तो फैले गुनाह आदम है, सल्तनत पर नहीं है कुछ मौकूफ, जिसके हाथ आवे जाम सो जम है, अपने नजदीक बाग में तुझ बिन, जो शजर है सो नख्ल मातम है, दर्द का कुछ हाल न पूछो तुम, वही रोना है नित वही गम है। आइए हम शेरों के अंदर मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको देख लेते हैं। फुर्सत का मतलब होता है किसी काम को करने के बाद जो आपके पास वक्त मिलता है वो फुर्सत होती है। काम के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं तो उसको हम फुर्सत कहते हैं। मुख्तनिम का मतलब है गनीमत जिसको दी गई हो, दीद का मतलब है देखना, दम का मतलब होता है हिम्मत भी होता है, वक्त भी होता है, और जब तक जिंदगी है तब तक दम है, ये यूं इस्तेमाल होता है। दिले सद चाक, ऐसा दिल जिसके ऊपर कई सौ जो है वो कट लगे होते हैं, कटा चीरा हुआ दिल जिसके ऊपर किसी के दिए गए सितम की वजह से जख्म होते हैं। गुले खुंदा, ऐसा फूल जो मुस्कुरा रहा हो, मगर इसका मतलब ये होता है मुकम्मल फूल जो खिल चुका होता है। शादी और गम यानी गम और खुशी, जहां में इस दुनिया में तवाम है, हमेशा रहते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि तवाम का मतलब होता है ये एक खत होता है। अगर आप एक खत खींचते हैं और उस खत की तरतीब कुछ इस तरह होगी कि वो ऊपर तले रखे गए दो खतूत के ऊपर एक लकीर खींची जाती है,
اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. ہم کوئی الفاظ لکھتے ہیں, اس الفاظ کا آدھا لفظ ہم سیدھا لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم صفحے کو الٹ کے لکھتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہوا ہے توام, تو تے واو ہم سیدھا لکھیں گے اور الف میم کو ہم صفحے کو الٹ کے دوسری طرف لائن لگا کر, یعنی اسی صفحے کے جہاں پر تے واو لکھا ہوگا اس کے آگے جو لائن چل رہی ہوگی ہم اپنے صفحے کو الٹ دیں گے اور الف میم دوسری طرف اوپر کی طرف لکھا ہوگا, یعنی الف میم تے واو کے نیچے کی طرف یعنی پاؤں والی سائڈ پہ لکھا ہوا ہوگا. جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں تو پہلے تے واو کو سیدھا پڑھتے ہیں, پھر ہم صفحے کو الٹ کے الف میم پڑھیں گے, تو پھر ہم اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اس کو فوری طور پر توام کا لفظ بولیں گے. یہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. اور دو جڑواں بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی توام کہلاتے ہیں. تو یہاں پر جب میں تشریح کروں گی تو یہ تقریباً دونوں طریقے سے ہی توام کا لفظ جو ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب بہرحال آپ سمجھ لیں جڑواں. دین و دنیا میں تو ہی ظاہر ہے, دونوں عالم کا ایک عالم ہے. عالم کہتے ہیں اس دنیا اس جہان کو. خیر و شر کا مطلب ہے اچھائی اور برائی. زہر آپ کو پتا ہے. زیست کہتے ہیں فارسی میں زندگی کو. سم سین زبر کے ساتھ ہوگا, اس کا مطلب ہے زہر. پھولیو کا مطلب ہے خوشیاں مناؤ, فخر اور غرور کا اظہار کرو. زاہد کا مطلب ہے جو عبادت گزار شخص ہوتا ہے. طفیل کا مطلب ہوتا ہے واسطے. گناہ آدم, حضرت آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا, یہاں پہ تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے. تشریح کے دوران میں اس کی وضاحت کر دوں گی. سلطنت حکومت. موقوف منحصر ڈیپینڈ کرتا ہو. آوے جس کے ہاتھ لگے. جام پیالہ. سو جم ہے, یہ وہ پیالہ ہے جو جمشید بادشاہ کا پیالہ تھا جس میں اس کو دنیا کے تمام حالات نظر آ جاتے تھے. یہاں پر بھی یہ تلمیح استعمال ہوئی ہے. شجر درخت. نخل کا مطلب بھی درخت ہے. ماتم غم. جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے, یعنی کہ ہر درخت جو ہے وہ رو رہا ہے, ماتم کر رہا ہے. نت وہی کا مطلب ہے نت یعنی روز کا وہی پرانا طریقہ جو کہ روز نیا ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. عزیز طلبہ, پہلا شعر ہے فرصت زندگی بہت کم ہے, مغتنم ہے دید جو غم ہے. میر درد کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس زندگی میں پھر کاموں سے فرصت ملنا تو اس سے بھی زیادہ کم ہے. یعنی آپ مصروف رہتے ہیں اور پھر جب آپ کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وقت جو ہوتا ہے وہ بہت کم اور مختصر ہوتا ہے. اور یہ کہ اگر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, جو تم سے میں ملتا ہوں, جو تم سے ملاقات کرتا ہوں, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, میرے لیے غنیمت ہے. اور جب تک زندگی ہے میں اس غنیمت اور محنت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم سے مل رہا ہوں, تم سے ملاقات کر رہا ہوں. یہ اس کا بنیادی سا مفہوم ہے. یعنی زندگی بہت مختصر ہے, بہت تھوڑی ہے. یہ غنیمت ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم ملتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے اور ملاقات کرتے ہیں. میر درد کی شاعری کا ایک موضوع زندگی کا فانی ہونا اور انسان کا مختصر حیات کا لے کر آنا بہت ہی خاص ان کا موضوع ہے. صوفی شاعر ہیں, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہے. تقریباً تمام تر شاعری ان موضوعات کے اندر موجود ہے. یعنی یہ اپنی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی, دنیا کے ساتھ تعلق نہ رکھنے
اور انسان کا فانی ہونے، اور یہ کہ جب تک زندگی ہے نیکی کے گزاریں، اس قسم کے بے شمار موضوعات ہمیں میر درد کے ہاں ملتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، اب میری زندگی بہت کم ہے، جو کچھ بھی اس وقت مجھے میسر ہے اس سب میں بہترین چیز تم سے ملاقات ہے۔ اس شعر کو آپ حسب معمول مجازی اور حقیقی دونوں معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی میں انسانوں کے ساتھ بھی تعلق اور رشتہ محبت کا ہوتا ہے، اور صوفی بزرگوں کی محبت کا تعلق اور واسطہ اپنے اللہ سے، اپنے محبوب حقیقی سے تو ہوتا ہی ہے، آپ یہ جانتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ میر درد پہلے شعر میں جو کہ مطلع ہے اس غزل کا، یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندگی ہے اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک مجھے میرے دم میں دم ہے، میرے جسم میں زندگی موجود ہے، تو میں تمہیں ہی دیکھتا رہوں گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ مل بیٹھتے ہیں اور یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ اس کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے حقیقی محبوب یعنی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، دل سچاک ہے گل خنداں، شادی و غم جہاں میں توام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول جب کھلتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے گویا اس کا دل جو ہے وہ چیر دیا گیا ہو۔ ہر پھول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھل جائے، تو یہی اس کی زندگی کی معراج ہوتی ہے، یعنی اس کا کھلنا ہی اصل میں اس کا کام اور مقصد ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتا ہے تو ہمیں بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ دل اس کا چیرا جاتا ہے تو پھر پھول کھلتا ہے، چنانچہ ایک طرف تو اس کو غم ملتا ہے اور دوسری طرف خوشی، اور نیچے بھی یہی پھر مصرع ہے کہ شادی اور غم اس جہاں میں جڑوا ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو بظاہر اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں اس کا پیدا ہونا بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ وہ جس جگہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو دوسرے انسان، اس کے والدین اور رشتہ دار خوشی سے اس دنیا میں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ پھول بھی جب کھلتا ہے تو اس کا کھلنا بڑا معنی رکھتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو یہ خوشی کا سماں بن جاتا ہے۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر چیز غم اور خوشی کو اکٹھا لاتی ہے اس دنیا میں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، مگر اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد میں نے مر جانا ہے، تو یہ احساس اسے غم زدہ کر دیتا ہے۔ پھول کھلتا ہے تو اس کے کھلتے وقت اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، چٹکتی ہیں، تو وہ تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ کھل جاتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ چنانچہ غم اور خوشی اس جہاں میں اکٹھی ہیں، جڑواں ہیں، توام ہیں، جس کو شاعر نے لکھا ہے۔ یعنی زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غم ہے جو انسان کو سہنا پڑتا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ ایک ماں اس بچے کو جب جنتی ہے تو بے انتہا تکلیفوں کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، مگر وہ بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے وہ پھول کی طرح خوبصورت بچہ دیکھ کر ماں اپنے سارے غم بھول جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ اس دنیا میں یہ دونوں احساس اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے دن اور رات، خزاں اور بہار دونوں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں خوشیاں اور غم، کامیابیاں اور ناکامیاں، اندھیرا اور اجالا، شادی اور غم اکٹھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیزوں کا مجموعہ جہاں انسان کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا۔
تیسرا شعر ہے، دین و دنیا میں تو ہی ظاہر ہے، دونوں عالم کا ایک عالم ہے۔ میر درد کی شاعری کی بنیادی جو خصوصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، عشق حقیقی ہے۔ چنانچہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا میں اے اللہ تو ہی ظاہر ہے، تیرے ہی وجود سے اس دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں۔ دونوں عالم یعنی ان دونوں دنیاؤں میں، یہ دنیا جہاں پر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور دوسری دنیا جہاں پر ہم سب نے یہاں سے پردہ کرنے کے بعد، مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد، اپنی زندگی کا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد چلے جانا ہے، وہ جو عالم ہے وہاں بھی اے میرے اللہ، اے میرے محبوب حقیقی، تو ہی تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یعنی دنیا اور دین اللہ نے ایک دوسرے سے الگ نہیں بنائے ہیں، یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے، یہ دنیا کھیتی ہے اس دنیا کی فصل کاٹنے کے لیے تیاری کی۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے دیے گئے دین کے مطابق چلتے ہیں، نیکی کے اعمال کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے دیے گئے حکموں سے الگ ہو کر زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ہی وہ جو دوسری دنیا، جو دوسرا عالم ہے، وہ ہمارا مطمئن ہو کر گزرے گا۔ تو دنیا اور دین، یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ دونوں اکٹھے ہیں، ان دونوں کو ہم الگ کر کر نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کا ہر مذہب، چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی اور آسمانی مذہب، آسمانی کتابیں، صحیفے، وہ اسی اصول کے مطابق دنیا میں پہنچائے گئے ہیں۔ یہی اصول لے کر، یہی تعلیم اور تربیت لے کر اللہ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہی تعلیمات وہ دیتے ہیں کہ دین اور دنیا اکٹھی ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں کیے گئے کام اس دنیا کے کام آتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے دین کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ تو یہی ایک مجموعہ حیات کا اصول ہے کہ دونوں عالم میں آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اخروی زندگی میں اور اس ظاہری دنیا میں جہاں اب ہم زندہ ہیں، مگر یہ دونوں مختصر وقفے کے لیے دیے گئے کام ہیں، یعنی یہ دنیا اور یہ عالم ایک مختصر وقفہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 2.5 منٹ سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا ٹائم پیریڈ، اس کا وقت جو ہے وہ تقریباً 2.5 منٹ ہے، اور ہم اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں چلے جائیں گے، جہاں ہمارے اس دنیا میں کیے گئے مسافرانہ کام ہمیں اس دنیا میں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آزمائش کے لیے، اپنے اصولوں پر چلانے کے لیے، اپنا بندہ بننے کے لیے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم جب اس دنیا میں ان تمام چیزوں کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ دنیا جو ہے وہ تو صرف آرام کرنے کی دنیا ہے، عیاشی کرنے کی دنیا ہے، آرام کرنے سے محبتیں بانٹنے کے لیے یہ دنیا ہے۔ یہاں پر ہم آرام نہیں کرتے، ہر لمحہ اپنے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو پھر ہی ہم ان دونوں دنیاؤں میں، دونوں عالموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔